अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 के 31 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 डेवलपमेंट्स, ब्रेकिंग न्यूज, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन रिहाई, मिशन हकीकी आजादी, उनके नजरिए, उनके मंशूर, उनकी चॉइस और फिर उनके नौमुंतखब वजीर आला के घन गरज का मामला है। और अब मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, अहदेदार, सहूलतकार, यार, भूतार, शॉपर, टमाटर सब फिपड़ी फा और शट्टे टाट वाले मामले के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि जो कुछ इमरान खान ने कहा वो दुरुस्त साबित हुआ। जो इमरान खान ने हुक्म दिया उसको मिन्नोअन माना गया और आज उसका अमली मुजाहिरा दोपहर 3 बजे देखने को मिल रहा है। अब ये सिर्फ बात बराए बात नहीं है, ये वाले अहकामात इमरान खान साहब ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अली अमीन गंडापुर साहब को भी दिए थे बतौर वजीर आला, लेकिन उन्होंने पार्शली यानी बहुत मिनिमल लेवल के ऊपर 10% अमल किया, बाकी 90% को छोड़ दिया। मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है, लेकिन सुहेल आफरीदी ने 100% अपना दिया है इमरान खान साहब के नजरिए और मंशूर को, और उसके नतायज अब आना शुरू हो गए। आज दोपहर 3 बजे क्या होने जा रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त आप वो बराह रास्त मनाजिर देख भी रहे हो। इसके अलावा मतियुल्लाह जान साहब के अब वकील जो है वो मियां अली अशफाक साहब हैं, और उनके केस के अंदर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त किस नौयत की है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। जबकि वो साफ्ती मुन्ना साहब फरमाते हैं कि रियलिटी चेक करना चाहिए आफरीदी साहब को, मुलाकात तो उनकी हो जाएगी लेकिन ऐसे तो नहीं होगी। अब ये कौन है और क्यों कहते हैं वो शेयर करूंगा। फिर जो आफरीदी साहब ने कर डाला वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपको पता है कि जुम्मा है, जुम्मा हमेशा पटवारियों के ऊपर भारी पड़ता है। वैसे खान साहब जीत रहे, पहले तो जीत रहे थे ऐसे कि उन्होंने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को एक बड़ी पोजीशन दी, फिर महमूद खान अचकजई को दी, फिर सुहेल आफरीदी को दी, फिर खुरम ज़ीशान भी अशराफिया को, एलीट को, पैसे वालों को, पावरफुल को, पावर क्वार्टर्स को हराकर सेनेटर मुंतखब हो गया। और आज जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे उस पर बड़ा काम हो रहा होगा, लेकिन पटवार खाने के अंदर आग लगी हुई है, जुम्मा भारी पड़ गया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। आज जिस दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया गवर्नर हाउस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 10 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। 10 रुकनी काबीना, 10 रुकनी काबीना यानी 10 सूबाई वजीर उनके होंगे। और इमरान खान साहब ने उनको लीवरेज दी थी कि एक मिनिमम या मिनिमल लेवल के ऊपर आपने कैबिनेट तश्कील देनी है, चॉइस आपकी होगी। ये कहा कि इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है, आप खुद जैसे करना चाहें तो करेंगे। वो नाम सामने कल रात भी मैंने आपको बता दिए थे बड़े तफसीली तौर के ऊपर कि किन किन नामों को इसमें शामिल किया गया। जनाब मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली साहब, आफ्ताब आलम खान, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहां, आकिबुल्ला खान, फैसल खान, मुजम्मिल असलम, ताज मोहम्मद, शफी जान। अच्छा, अब शफी जान से मुतालिक ये बात आ रही है कि इन्हें बैरिस्टर सैफ की रिप्लेसमेंट समझा जा रहा है, बैरिस्टर सैफ की। तो जो इमरान खान साहब के टाइगर समझते थे कि बैरिस्टर सैफ इज अ रॉन्ग चॉइस बाय अली अमीन गंडापुर, अब वहां पर अपने आप को दुरुस्त साबित करके दिखा दिया है जनाब सुहेल खान आफरीदी साहब ने। आकिबुल्ला खान साहब जो है ये भाई हैं जनाब असद कैसर साहब के। तो ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म तो नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म काबीना जो तजवीज़ देने की बात हो रही है, इसके आपको पता है खिलाड़ी हैं, खान साहब भी अपनी कैबिनेट के अंदर शफल करते रहते थे। देखते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड शफलिंग कब होती है, कितने देर बाद होती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अराकीन के नामों की मंजूरी दे दी है और वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई सूबाई काबीना अराकीन की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। काबीना अराकीन की हल्फ बर्दारी की तकरीब जो टाइम दिया गया गवर्नर हाउस की जानिब से, दैट इज ऑन एट 3 PM गवर्नर हाउस, और उसके अंदर फैसल करीम कुंडी साहब उनसे हलफ लेंगे। ये बड़ा
امپورٹنٹ رہے گا. اب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نظام کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ جو خان کہہ رہا ہے وہ سہیل آفریدی کر رہا ہے, جو خان کہہ رہا ہے اس کے اوپر منون عمل کر رہا ہے. اس وقت سسٹم کی اور پی ٹی آئی کا 36 کا آنکڑا آخری زاویے کے اوپر ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر سے نکلتا کیا ہے, نومبر کے اندر یا دسمبر کے اندر کتنا دمادم مست کلندر ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. اچھا جی, خرم ذیشان صاحب نے بھی جو ہے نا, کیونکہ کامیابی ہے نا خان صاحب کی, بڑی کامیابی, بڑی جیت, تو اس میں خرم ذیشان صاحب کو بھی شامل کر لیں, کیونکہ دوسری طرف پاور کوارٹر تھا, پوری پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان کا زور جوڑ توڑ, ایک بھی بندہ نہیں ٹوٹنے دیا اور وہ جیت گئے ہیں, تو یہ بڑی ایک کامیابی تھی. اچھا, دوسری ٹاپ سٹوری آج کی شامل کرتے ہیں, اس کے بعد دھڑ دھڑ سٹوریز ہیں جی. سینئر صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف مقدمہ, بیرسٹر میاں علی اشفاق نے مطیع اللہ جان کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرا دیا ہے. صحافی کو ایک دہشت گرد کے طور پر اس کیس میں پیش کیا گیا. نوٹس جاری کرتے ہیں تاکہ دوسرے طرف کو بھی سن لیں. مکمل دستاویزات فراہمی کرنے کی درخواست پر 8 نومبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا. اس میں مطیع اللہ جان صاحب نے ایک عدد درخواست دائر کرنے کی تیاری کر لی ہے. جب تک آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے دائر کر بھی دی جائے کہ میرے کیس کی تمام کارروائی براہ راست دکھائی جائے. سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی جانب سے درخواست تیار کی گئی ہے, تھوڑی دیر بعد دہشت گردی عدالت میں دائر ہوگی. جناب, اب ذرا آگے مزید خبروں کی طرف چلتے ہیں. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کے پی اور پی ٹی آئی نے پاکستان میں نیازی لا نافذ کر دیا. اچھا, وہ نیازی لا نافذ کر کے بھی جیل میں بیٹھے ہیں یار, حد ہو گئی ہے یار. اور آپ کا جو شریف لا ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے آپ سکون سے گھروں میں اپنے بیٹھے ہیں, آپ حکومت میں تھوڑی ہیں. اللہ یار, کوئی پورے پاکستان کو آپ نے مفلوج کر کے رکھ دیا. آپ کی عدالتیں مفلوج ہو گئی, وکلا تنظیمیں مفلوج, میڈیا مفلوج, پولیٹیشنز مفلوج, ہر ادارے کو آپ نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو پیچھے آپ پھر تانا دیتے ہیں نیازی لا کی, اصل میں آپ کی سیاست چلتی نہیں ہے عمران خان کے بغیر. میں آج ایک جملہ بھی لکھا ہے کہ درجنوں سیاسی طوائفوں کے بیچ, پھر میں کہتا ہوں درجنوں سیاسی طوائفوں کے بیچ اگر جمہوریت پسند کوئی لیڈر ہے تو وہ ایک ہی ہے, اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. کوئی مانے نہ مانے, جو نہیں بھی ماننا چاہتا اس کو بھی ماننا پڑے گا. یہ حقائق ہیں, یہ ریالٹی ہے, اور آج کے دن کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آج کے دن کی ایک اور اپڈیٹ بھی ہے کہ زین قریشی کی عدالت میں عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کے غیر معمولی ریمارکس سامنے آئے جی. زین قریشی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر رہا ہوں, وہ عرس میں شامل ہے لیکن عدالت میں پیش نہیں ہو رہا. اب ان سے کہیں کہ کوئی پھونکا مارے کہ عدالت وارنٹ ختم کر دے, کوئی ایک کام کر لیں یا درباروں کو مل کر بیٹھ جائیں, تعویذ دھاگا کریں یا مکمل سیاست کر لیں, یا شاید ان کی سیاست مذہب کی بنیاد پر ہے. لگتا ہے کہ زین قریشی نے کسی کو چھیڑ دیا ہے, اب جس کو چھیڑ دیا ہے تو اس کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں میری حکومت کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے عوام نے فوج کی حمایت شروع کی. فوج, پولیس اور شہریوں نے مل کر دہشت گردوں کے خلاف اتحاد بنایا. صوبے میں جو امن قائم کیا گیا وہ ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے. یہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کس کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں گنڈا پور صاحب, یہ بھی بتا دیں. میں منیب فاروق کا جملہ پڑھ رہا تھا کہ سہیل آفریدی کو امید بہار رکھنی چاہیے. وہی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ان کی ملاقات ہو جائے گی لیکن کچھ چیزوں کے ٹھیک ہونے کے بعد. سہیل آفریدی کو ریالٹی چیک ملنے کے بعد. ان معاملات کا قانون اور آئین سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ طاقت کی نمائش ہے. یہ پتہ نہیں کیسے صحافی ہیں یار جو سپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں طاقت کی نمائش کے. مطلب یار عجیب ہی تم آدمی ہو بھائی. صحافت ہوتی ہے بھائی, اس میں آپ تو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کون رائٹ ہے کون رانگ ہے, میں اتنا کہتا ہوں کہ بھائی آپ جمہوریت پسندی کی طرف تو جاؤ تھوڑا سا. ویسے آپ صحافی بھی نہیں ہو, سب کو پتا ہے کہ آپ ایک لائر ہو, آپ کو ایک اینکر کے طور پر بٹھا دیا گیا تھا. اچھا, نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں غزہ میں جو امن فورس جائے گی اس کا فیصلہ اسرائیل کرے گا کہ کون جائے گا اور کون نہیں. ترکی پہ پہلے انہوں نے اعتراض کر دیا کہ ترکی کی فوج نہیں جائے گی. حیرت کی بات ہے کہ اسرائیل نے پاکستان پر اعتراض نہیں کیا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. جبکہ عطا اللہ تعالیٰ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ آپ اگر اختلاف کرتے ہیں تو بڑے طریقے سے کریں, عزت احترام کے ساتھ کریں, آپ بڑے طریقے کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں. جناب, میں میاں علی اشفاق صاحب کا کامنٹ دیکھ رہا تھا مطیع اللہ جان کے معاملے پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کا مقدمہ در حقیقت صحافت کے خلاف دہشت گردی کا کلاسیکل کیس ہے. اچھا, اب اس ساری سچویشن کے اندر ایک چیز ہے جس کو آپ قطعی طور کے اوپر نگلیکٹ نہیں کر سکتے, بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ مریدکے سے جو سعد رضوی اور انس رضوی صاحب ہیں یہ بھاگ گئے, پینٹ چینج کی, پھر پینٹ کوٹ میں آزاد کشمیر چلے گئے. بھائی
میں تو اس طرح کے آرگومنٹ کو میری اوپینین میں ذاتی رائے میں بائی نہیں کرتا. جب آپ کا محاصرہ تنگ ہوتا ہے, آپ کسی بھی لبادے میں ہوں, آپ نہیں نکل سکتے. وہ کہاں ہیں اس کی کلیئرٹی گورنمنٹ کو دینی ہے یا ان کی پارٹی کو پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پاکستان کے اندر شاید ایک نارمل بنتا جا رہا ہے, اور اس نارمل کو پتہ نہیں کن کوارٹر نے ایکسیپٹ کیا ہے, کن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. بہرحال جو جمہوریت پسند لوگ ہیں تو وہ تو, یا ہیومن رائٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ کبھی بھی اس کو جو ہے نا انکریج نہیں کریں گے. میں کچھ وائرل بیانات شامل کروں گا اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ معاملے میں آپ آخری لمٹ پر آئے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ہونے لگا ہے. وہ کہتے ہیں آئی ایم ورڈ, میں پریشان ہوں, میں بہت پریشان ہوں. بہرحال یہ 36 کا آنکڑا ہے, میں نے کہا نا آخری زاویے کے اوپر ہے, کسی وقت بھی آپ کو کوئی بڑی خبر مل جائے گی. یا تو یہ آنکڑا ٹوٹے گا, خان صاحب واپس آ جائیں گے, یا پھر یہ آنکڑا جو ہے نا کسی اور نہج تک چلا جائے گا. اللہ ہی بہتر کرے سب کے لیے. میں آفتاب اقبال صاحب کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا گروتھ ریٹ انتہائی نیچے ہے. اس پر اختصار کے ساتھ تو میں یہی کہوں گا کہ ہور چپو. یہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں جس ملک میں کوئی اتنی جرت نہ کر سکے کہ مٹھی بھر جرنیلوں سے یہ سوال نہ پوچھ سکے کہ آپ کو ماہر معاشیات کس نے بنایا. آفتاب اقبال صاحب کے جملے ہیں. اس کے لیے نہ آپ کی ٹریننگ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, آپ کسی اور مقصد کے لیے ہیں. آپ اپنا کام کریں جو کرنا ہے. اس پر عجیب و غریب تجزیے ہو رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے. پھر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں سہیل آفریدی نے اپنی طاقت دکھا دی ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے ایم پی ایز نہیں ٹوٹنے والے. سینٹ الیکشن اور صوبائی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے وقت بھی آپ نے دیکھ لیا تھا, پی ٹی آئی متحد اور مضبوط ہے, عمران خان کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا. اس بات کا ادراک ہر جگہ کے اوپر ہے. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی خود سہیل آفریدی کے, اور ان کو اپنی جان کا خیال کرنا چاہیے, اپنے مال کا خیال کرنا چاہیے, اپنے اسباب کا خیال رکھنا چاہیے, سیکیورٹی بہتر کرنی چاہیے, اور اپنے لویل نوجوان ینگ بلڈ کے جو دائی ہیں یا نمائندہ لڑکے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی سچویشن سے کاؤنٹر کر سکیں. جناب سہیل آفریدی کے بیان کے بعد انہیں ادارے کے غیر آفیشیل ترجمان جو خود کو صحافی کہتے ہیں ان کی طرف سے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں, اب یہ منع کا میں کامنٹ پڑھ رہا تھا, میں منصور علی خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, اس میں اسارانہ کے ساتھ کہ سسٹم انہیں یعنی منیب فاروق سے کہتا ہے یہ آگے کہہ دیتے ہیں تو اس میں کون سی برائی والی بات ہے, اسارانہ. تو منصور علی خان کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جیسے کام اس سسٹم کے لیے کرتے ہیں, تو آگے سے جواب دیتے ہیں نہیں اپنے لیے بھی کرتے ہیں لیکن پارٹ ٹائم سسٹم کے لیے بھی کر لیتے ہیں. یعنی ذلیل جب جس کو کرنا ہو تو پھر کچھ اس طرح ہی کیا جاتا ہے. میں اس پہ جنید سلیم صاحب, کامران شاہد صاحب, باقی لوگ کامنٹ کر رہے ہیں, آپ نے بھی کامنٹ کرنا ہے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.